अस्सलाम वालेकुम। मेरे इलाके गुलपाल है। योम आज़ादी या आगाज़ ग़ुलामी, डे ऑफ फ्रीडम और डे ऑफ स्लेवरी 14 अगस्त 1947 का एक डार्कर एस्पेक्ट आपके सामने रख रहा हूँ। 14 अगस्त 1947 को आपको पता है कायद हमारे मोहम्मद अली जिन्ना ने बीइंग फर्स्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान हल्फ उठाया था और मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स उन्होंने इस दिन को अपनी आज़ादी का दिन समझ के खुशी मनाई थी। उनके चेहरों पे चमक थी, आंखों में ख्वाब थे और दिलों में उम्मीद थी कि एक तवील गुलामी के बाद ब्रिटिश राज की और उससे पहले मुगलों की गुलामी से इस गुलामी से हमारी जान छूटी। तो वो एक स्ट्रगल, वो जद्दोजहद जो अंग्रेज़ों की गुलामी से निजात के बाद हमने अपनी हासिल की, तो बहुत कम लोगों ने ये सोचा था कि अंग्रेज़ जब चले जाएंगे तो गुलामी का निज़ाम पीछे छोड़ जाएंगे, हम आज़ाद नहीं होंगे बल्कि अंग्रेज़ के ही आगे कुत्तों के गुलाम हो जाएंगे और इससे भी शायद बदतर। तो देख लीजिए, वो दिन था जब कायद ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि जिस मुल्क की बुनियाद वो रख रहे थे, इंसाफ पे, इक्वलिटी पे, पैरिटी पे, बराबरी पे और डेमोक्रेसी पे, उसी मुल्क पे वेरी सून जो ही कायद ने इंतकाल किया तो उस मुल्क पे कब्जा हो गया। और जिसके खिलाफ ये जो स्ट्रगल कायद ने विद इस नेशन की थी, वो तो सारी डिफ्यूज हो गई। अंग्रेज़ों की जाने के बाद फिर ताकत फौज के पास आ गई, फ्यूडल्स के पास आ गई, मौलवियों के पास आ गई, एंड पॉलिटिकल जो माफिया है या अशराफिया है वो सियासी सिसलियन माफिया के पास आ गई। और फिर जो हुआ वो 1947 से लेकर के आज तक 2025, आज 13 मई 2025 है, वो जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मेरी बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपकी हड बीती है, जग बीती है। कायद की वफात के बाद जैसे मैं कह गया कि वो जो हमारी जो मोटिव्स थे हमारी आज़ादी लेने के कि एक सेकुलर कंट्री होगा, जिसमें कायद ने भी कहा था कि तमाम कम्युनिटी को इसमें हक हासिल होगा, मजहब का, प्रीचिंग का, उनकी आज़ादी का, उनकी सिविल राइट्स का, सब ख़त्म हो गया। सियासत जो आवाम की खिदमत का ज़रिया होनी चाहिए थी, वो एक कारोबार बन गया और फ़ौज ने मुल्क के दिफा के नाम पे जो सिविलियन इक़्तिदार था उसको बार बार रौंदा और सिविलियंस को अपने साथ मिलाया, फ्यूडल्स को, जागीरदार को अपने साथ मिलाया और मुल्क को अपनी जागीर बना लिया और कई मार्शल लॉ लगाए। और जब मार्शल लॉ नहीं थे तो भी मार्शल लॉ ही थे, बिकॉज सिर्फ ये था कि वर्दी नहीं पहनी थी, बाकी काम जैसे आज मुनीरा मिस्त्री कर रहे हैं यही कुछ होता रहा है। कभी फ्रंट पे, कभी बिहाइंड द कर्टन फौज ही रही है। तो मौलवी ने मजहब को सियासत में घसीट के आवाम के जज्बात से खेलना शुरू किया, फिरका वारियत को हवा दी और कौम को टुकड़ों में बांट दिया। और सियासतदान ने क्या किया, उसने गरीब के नाम पे अमीर होना शुरू कर दिया और हर इलेक्शन के बाद आवाम का मजीद खून चूसा गया। फौज ने भी कोई जंग न जीती सिवाय इलेक्शन जीतने के, और सियासतदान ने भी कोई मसीहा गरी गुर्बत मुकाव नहीं की, बल्कि गरीब ख़त्म किए और अपनी जेबें भरी। तो आज 2025 और कल 2025 से पहले 1947 का वो जो देखा ख्वाब था, वो आज इन 70-78 सालों में आपका ख्वाब जो है उसको मोलेस्टेट कर दिया गया है, उसका बलात्कार कर दिया गया आपके ख्वाब का। पाकिस्तान अब तालीम में दुनिया के पसमानदा तरीन ममालिक में शामिल। करप्शन, नेपोटिज्म परबरी आपकी है, रिलीजियस जो इंटॉलरेंस है वो हमारे मिजाज का हिस्सा बन चुकी हुई है। आज भी अमेरिका की गुलामी जारी है, कभी इमदाद के नाम पे
اور کبھی وار آف ٹیرر کے نام پہ جو چہرے اس غلامی کو چلاتے ہیں وہی حکومت میں گھوم کر پھر اقتدار میں آ جاتے ہیں. جو 40 سال سے آج سے پہلے حکومت کر رہے ہیں. 1981 میں فنانس منسٹر بنا تھا فوج کی طرف سے نواز شریف. اس کے بعد مسلسل یہی خاندان آ رہا ہے, یا زرداری خاندان بھٹو کے روپ میں آ رہا ہے, یہی آ رہے ہیں نا. بیچ میں جو مارشل لا ہیں وہ بھی ان دونوں خاندان کو ریلیف دیتے رہے, ان کو NRO دیتے رہے, ان کو بخشتے رہے. ادروائز ان کو نہ بخشا ہوتا تو آج کم از کم ان دو خاندانوں کی وجہ سے پورا پاکستان جو ہے اسٹیٹ پہ نہ ہوتا. لیکن فوج نے ونڈ کھاؤ اور کھنڈ کھاؤ کے اوپر بظاہر کہا جی ہم ان کے خلاف ہیں, سیاستدانوں کے خلاف, اور ان سیاستدانوں نے بھی نعرہ لگایا کہ ہم آرمی کے خلاف ہیں, یہ جی ہم پہ بزور بازو بیٹھے ہیں, لیکن اندر سے سب ملے تھے. آج دیکھ رہے ہیں وہی فوج, وہی زرداری خاندان اور وہی پٹواری خاندان اور ان کی عورتیں انہوں نے اپنی بغلوں میں دبائی ہوئی ہیں سیاستدانوں کی فوج نے, اور سب ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے کی بجائے ایک دوسرے کے پیٹ پال رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو وردی پہن کے اور پگڑی پہن کے یا کوٹ ٹائی پہن کے یا بوٹ پہن کے اس ماں کو, اس دھرتی ماں کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا رہا ہے. تو یہ وہ پاکستان نہیں جس کا خواب ہم سنتے ہیں کہ علامہ نے دیکھا تھا. حالانکہ علامہ نے جب خواب دیکھا تھا تو اس وقت تو پاکستان کا کوئی نام بھی نہیں تجویز ہوا تھا. ایک مت ہم سنتے رہتے ہیں. تو کم از کم اگر یہ خواب بھی تھا تو یہ وہ ریاست نہیں تھی جس کا تصور یا جس کا خواب علامہ نے دیکھا اور ڈاکٹر اقبال نے یا قائد اعظم نے دیا تھا. اس کا تصور ایسا بالکل نہیں تھا. اب یہ ایک ایسا ملک بن گیا ہے جسے عوام سے زیادہ اشرافیہ کی بقا عزیز ہے. سب سے افسوسناک جو ایک بروٹل ریئلٹی ہے کہ عام پاکستانی آج بھی بھوکا ہے, آج بھی جاہل ہے, خوف کی زنجیروں میں جکڑا ہے, اور نئی غلامی میں نئی شکل کے اندر اس کو گلے لگاتا ہے اور اسی کا نعرہ لگاتا ہے جو اس کی ماں کا بلاತ್ਕਾਰ کرتا ہے, جو اس کی بچی کا جہیز اٹھا لیتا ہے, جو اس کی ماں بہنوں بیٹیوں کے پورنو موویز بناتا ہے کیمروں سے. آج وہی آپ کی لیڈر اور آپ اسی کے نعرے لگاتے ہیں جو خود کنفیس کرتی ہے. مریم رانی جو کیپٹن صفدر کی بیوی تھی لیکن آج کچھ پتہ نہیں کس کس کی وہ بیوی ہے, وہ خود کنفیس کر چکی ہے کتنی دفعہ میڈیا پہ کہ ہاں میرے پاس ہزاروں میڈیا ہیں, پورنو ویڈیوز ہیں, اور وہ میں وقت پہ کھولا کروں گی یا وقت پہ کھولوں گی. اور اس نے کھولی اور اس کے ماں باپ نے, بہن بھائیوں نے, اس کے چچا عباس سب نے اس کو واہ واہ, ہر پٹواری نے واہ واہ کہا کہ ہماری بچی کے پاس, ہماری اماں کے پاس پورنو ویڈیو ہیں. آپ اپنی ویڈیو, آپ کی کوئی پورنو ویڈیو آپ کی بیٹی کا ہے جی میرے پاس ہے, اور آپ وہاں پہ نعرے لگائیں گے اپنی بیٹی کے کہ میری بیٹی کے پاس 171 گندی اور ننگے ٹوٹے ہیں. ذرا خود اپنی غیرت کو للکار کے کہیں نا, ایک پٹواری بن کے نہ سوچیں, ایک انسان بن کے سوچیں. تو ہم آج بھی جکڑے ہوئے ہیں نئی غلامی میں, نئی شکل میں, نئی چینی کے ساتھ, نئے گڑ کے ساتھ. تو آزادی کا دن آج بھی آتا ہے لیکن یہ دن صرف پریڈ ترانے اور نور جہاں کے گانے سنانے میں سرکاری چھٹی تک محدود ہوتا ہے. جو اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم کبھی آزاد بھی ہوئے تھے یا نہیں, یا صرف حکمران بدلتے رہے, ٹوپیاں بدلتے رہے, ووٹ کسی کو دیتے رہے اور کسی اور کے گلوں سے نکلتے رہے, فارم 45 والے ہارتے رہے اور فارم 47 والے جیتتے رہے. یہ ہے آپ کی ڈیسٹنی فار دا لاسٹ 77 ایئرس, غلامی کی زنجیروں کی ڈیسٹنی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آپ دوسرا راستہ بھی دیکھیے. اسی دن ایک اور بھی دن آیا تھا 14 اگست کو. ایکچولی دونوں کا دن آنا تھا نا, انڈیا پاکستان آزاد ہوئے تھے برٹش رول سے, لیکن انڈیا نے 15 اگست کو اپنا آزادی کا دن منایا تھا. اور 1947 15 اگست کو جس دن قائد نے ایک دن پہلے حلف لے لیا تھا 14 اگست کو, تو 15 اگست کو انڈیا میں پنڈت جواہر لال نہرو نے پہلے پرائم منسٹر کے طور پر حلف اٹھایا تھا. دونوں ممالک نو آبادیاتی غلامی سے آزاد ہوئے تھے اور دونوں کے زخم تازہ تھے اور دونوں کے سامنے بے شمار چیلنجز تھے. لیکن اب دیکھیے کہ ایک ہی دن میں ایک باپ, جس کو آپ گورا راج کہہ لیں یا گورا باپ, اس نے 2 بیٹوں کو 2 زمینیں دے دی کہ یہ بیٹا تمہاری ہے, یہ تمہاری ہے. اب راج کے واہ اور راج کے کھا. تو ایک نے اس زمین میں خوب محنت کی
آج اس کی $350 ارب ان کے خزانے میں جمع ہے انڈیا میں. سافٹ ویئر میں آگے نکل گئے, سائنس میں آگے نکل گئے. اور دوسرا ملک, اسی انگریز کے دوسرے بیٹے کو جو زمین ملی تھی وہ اجڑ گیا. وہ اس کے پاس آج $4 ارب بھی اپنے نہیں ہیں, وہ بھی قرضے کے ہیں, کسی سے اٹھائے ہوئے ہیں دستی. تو آپ کیسے کہیں گے کہ ہم آزاد ہوئے یا ہم ایماندار تھے, ہم کرپٹ نہیں تھے؟ دونوں ملک, ادھر 40 کروڑ مسلم تھے, ادھر 25 کروڑ تھے. اس کی آبادی انڈیا کی آج 1 ارب 40 کروڑ کے قریب ہے, ہماری 25 کروڑ ہے. دونوں کے پاس سورسز بھی تھے, دریا بھی تھے, موسم بھی اچھے تھے, فصلیں بھی تھیں. تو پھر کیوں ہم پیچھے رہ گئے انڈیا سے, جبکہ ایک ہی دن دونوں کو رقبہ ملا تھا نا. اب آپ کہیں گے کہ نہیں, ہمارے پاس انڈسٹری کم آئی تھی, ان کے پاس انڈسٹری زیادہ آ گئی تھی. انڈسٹری سے آپ نے فائدہ کیا لینا تھا؟ آپ تو آج ہزاروں سال سے وہ امام غزالی کی سائنس پہ چل رہے ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ سائنس گناہ ہے, کفر ہے, بس تصوف پہ, کشف پہ اور موضوع پہ سائنس چلے گی. تو آپ اس سائنس میں آ گئے نا. آپ نے تو جا کے چاند پہ جھنڈے نہیں گاڑے. حالانکہ آپ کہتے ہیں ہمارا قرآن جو ہے وہ ہمیں بہت کچھ بتا چکا ہے اس کائنات کے خزانے, لیکن ہم نے کائنات سے کے خزانے جب لوگ برآمد کر لیتے ہیں تو ہم قرآن سے وہ برآمد کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہمارے قرآن میں تھا. اور جب قرآن میں تھا تو ہم خود اس میں نہیں دیکھتے کہ ہم نے ترقی یہ کرنی تھی, ہم نے نہیں کی. آج انڈیا چاند پہ پہنچ گیا اور ہم وہاں اسلام آباد کی بلڈنگز کے اوپر چاند کے جھنڈے میں ڈنڈا دے رہے ہوتے ہیں, دوربینوں سے لے کر کے. مولوی کو اکٹھا کر کے جن کو ہم سالانہ 8 سے 10 ارب روپے دیتے ہیں صرف ان کے کھابوں کا, تنخواہوں کا, فیسلٹیز کا, لگژری کا. تو بھارت نے ابتدا سے ہی جاگیردارانہ نظام اس کو لمٹ کر دیا, لمیٹڈ کر دیا, کم کر دیا یا ختم کر دیا. ہمارا جاگیردارانہ نظام ویسے ہی ہے, جس کو انگریز نے 1000 مربع دیا, 500 دیا, اس کے پاس آج بھی ویسے ہی ہے. تیرا میرا وہ رقبہ تھا غریب کا جو ان کو دے دیا. تو ہم ختم ہو گئے نا. ہم کہتے ہیں مسلم ہیں, ہم انصاف پہ رکھتے ہیں, سب انسانوں کو حقوق دیتے ہیں. یہ حقوق دیتے ہیں, اداروں کو مستحکم انڈیا نے کر دیا. جمہوری جو اس کا کنٹینیوٹی تھی اس کے انہوں نے برقرار رکھا. آج تک ان میں ایک مارشل لا نہیں آیا. پاکستان میں فوج نے بار بار مارشل لا لگائے. بھارت نے ایک دن بھی آئین کو سسپینڈ نہیں کیا, معطل نہیں کیا. ہمارے آئین سسپینڈ بھی ہوئے, بلکہ جو اب آئین ہے وہ سسپینڈ نہ بھی ہوں تو آئین نہیں ہے, وہ فوجی بوٹ ہے جس کو چونٹی سمجھ کے رگڑ دیں. کیا یہ آئین ہے کہ جہاں سویلین کا ٹرائل فوج کیا کرے گی؟ تو پھر اس کو جمہوریت کیوں کہتے ہو, ڈکٹیٹرشپ کیوں نہیں کہتے؟ ان کی فوج آج بھی بیرکس اینڈ بارڈرز پہ انڈیا کی. ہماری فوج آج بھی ہمارے خزانوں پہ بیٹھی ہے, ہماری دکان کے گلوں پہ بیٹھی ہے. چوکیدار آپ کے گلوں پہ بیٹھ گیا کیش کاؤنٹر پہ, اور مالک جو ہے باہر سڑکوں پہ رول رہا ہے یا لاپتہ ہے یا مار دیا گیا ہے. یہ ہے ڈفرنس کہ آپ نے آزادی لی یا آپ نے مزید غلامی کو گلے لگایا. تو بھارت نے اپنی معیشت دیکھ لیجئے, خود انحصاری سے تعلیمی میدان میں, انویسٹمنٹ میں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں انہوں نے اس کو مستقبل کی ایک کی سمجھا. آج 2025 میں بھارت ایک انٹرنیشنل مانیٹری طاقت بن چکا ہوا ہے. اسپیس ٹیکنالوجی ہو یا فارم انڈسٹری ہو یا سافٹ ویئر انڈسٹری ہو, اس کا نام دنیا کے بڑے ممالک میں لیا جاتا ہے. اور آپ کا نام ممالک میں نہیں لیا جاتا, آپ کا نام فسادی, ایکسٹریمسٹ, دہشت گرد ملکوں میں لیا جاتا ہے. ہم کبھی صرف غریب تھے, اب ہم اخلاق کے بھی کردار کے بھی غریب ہیں. کاش کہ ہم اخلاق اور کردار کے غریب نہ ہوتے, صرف روٹی کے غریب ہوتے. غذائی قلت ہمارے پاس ہے, فلڈز ہمارے پاس ہیں, ڈیمز ہم نے نہیں بنائے, اربوں ڈالر کی کمپنیاں ہمیں یہاں سے چھوڑ کے بھاگ گئیں. کس لیے کہ آپ فوجیوں کے ٹاؤٹ اینڈ بوٹ بنے ہوئے ہیں. انڈیا نے اسٹارٹ سب شروع کیے, انہوں نے غربت سے ایسے جان چھڑائی کہ ڈسپائٹ آج بھی بہت بڑا طبقہ ان کا فٹ پاتھ پہ سوتا ہے, لیکن انہوں نے ایک میس روٹ لیول سے چھوٹی انویسٹمنٹ دے کر کے, قرضے دے کے عوام کو اٹھایا. یہاں تو قرضے آتے تھے پیلی ٹیکسیوں کے نام پہ جو اپنوں کو دی جاتی تھی, یا پھر
قرض مکاؤ اسکیم کے نام پہ، اور قرض مکاؤ اسکیم کا آج تک پیسہ کسی کو نہیں پتہ چلا. ہم نے لائنوں میں لگ کے کہا جی کہ پاکستان کا قرضہ اتاریں گے، جو نواز شریف نے کہا تھا قرض مکاؤ اسکیم، وہ پیسہ سارا کھا گیا یہ شریف خاندان اربوں کا. جو ارتھ کوئک پہ آتا ہے یا مختلف ایپیڈیمکس میں یا مختلف آپ کے جو عالمیاتی یا آپ کے جو مصیبتیں آتی ہیں، ارتھ کوئکس آتے ہیں، جیسے میں کہہ گیا فلڈز آتے ہیں، جو ان میں امداد آتی ہے وہ ساری خود کھا جاتے ہیں زرداری اور پٹواری اور فوج مل کے. تو پاکستان کی انفارچونیٹلی یہ کہیں کہ قسمت یہ نہیں کہ بری تھی، قسمت ہم نے خود جو ہے وہ پاؤں میں روندی، اس نے ہمیں دستک دی تھی کہ یار آزادی ملی، اس کا فائدہ اٹھاؤ. تو آج فوجی جرنیل ہیں یا آپ کی فیوڈلز جاگیردار ہیں، سب مذہب فروش، سب موقع پرست اپورچونسٹ ہیں، سب فاشسٹ ہیں، قابض ہیں. تعلیم کو ہم نے نظر انداز کر دیا، سائنس کو غیر ضروری سمجھا، عوام کے مذہبی جذبات اتنے ہم نے ابھارے کہ ایک بندہ دوسرے سے نہیں ملتا، ہر بندہ دوسرے کو کافر کہتا ہے. میں جی اہل حدیث ہوں، میں جی دیوبند ہوں، میں جی بریلوی ہوں، میں جی شیعہ ہوں، میں جی سلفی ہوں. کوئی مسلم بھی ہے، کوئی بھی نہیں. خدا کا مذہب تو انسانیت ہے نا، رحمت اللہ عالمین. وہ کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ تو نہیں ہے. تو خدا خوفی کیجئے، اکٹھے ہو جائیے. اپنے لیڈر کو آپ نے اندر جیل میں رکھا ہوا ہے، جس نے آپ کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ 6% گروتھ ریٹ پہ اس نے آپ کو ترقی دی صرف 3.5 سال میں، جب کورونا کا ٹائم تھا. آج آپ نے خود اس کی سپاری پکڑ لی ہے، اس کو بیہائنڈ دا بار رکھا ہے عمران کو، اور آپ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم آزاد ملک ہیں. اپنے گلے پھاڑ کے اور آنکھیں پھاڑ کے آپ اس میں گرم دیا سلائی پھیر دیں، آنکھوں میں اندھے ہو جائیں، یا پھر اپنے گریبان میں دیکھیں، اس کے پلے کچھ نہیں ہے. نعرے ہیں، ترانے ہیں، اور مذہب پرستی کی ایگریشن ہے، کچھ نہیں ہے. ایک ہو جائیے، ان فاشسٹ سے آزادی حاصل کیجیے. اور یاد رکھیے چی گویرا نے کہا تھا نا کہ جو غلام قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے جینے کو بھی ترقی سمجھتی ہیں کہ ہمیں جینے کا حق مل رہا ہے، یہی ترقی ہے. تو جیتے تو پھر گدھے بھی ہیں، وزن اٹھاتے ہیں. جیتے تو پھر گیدڑ بھی ہیں، جیتے تو درندے بھی ہیں، جیتی تو چیونٹیاں بھی ہیں. اسٹیبلر جی، اللہ حافظ. And make sure to like my video and subscribe to my channel.